अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख 7 अक्टूबर 2025 है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें, जो कि 36 दरख्वास्तें हैं, उन पर आज दूसरी समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में हुई। और उस समाअत के दौरान जिस किस्म का माहौल रहा, उसको देख के बहुत से लोगों को ये उम्मीदें होने लगी हैं कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में कुछ बेहतर हो जाएगा। दूसरी जानिब 27वीं आईनी तरमीम की गूंज भी जोरों शोर से जारी है। इस सारे सिनेरियो के अंदर क्या अदलिया कुछ बेहतर कर सकेगी? क्या बार के इलेक्शन इसके साथ लिंक्ड है? क्या 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तें 1-1.5 माह में ख़त्म होने वाली जो है वो सिलसिला लगता है? और क्या जस्टिस अमीनुद्दीन खान 1 दिसंबर 2025 को वाकई ही रिटायर हो जाएंगे? और क्या इसी तरह से सिस्टम चलता रहेगा और जिस पॉजिटिव अंदाज में समाज चलाई गई वही होगा? और साथ में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, क्या उनके हक में बहुत सारे फैसले आ जाना उनके ऊपर मंडलाते खतरे को ख़त्म करने के मुतरादिफ है? इसको भी आज इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसी पिछले चंद दिनों में, वैसे तो अब एक बदकिस्मती हमारी ये है कि एक तरीक़ेकार ये बन गया है कि कोई भी मुकदमा लगता है, नतीजा सबको पता है। सबको पता है कि बेशक लाइव आप ब्रॉडकास्ट कर दें, बेशक आप पब्लिक के सामने बैठ के कर दें, उस तरफ इतना इत्मीनान है कि वो पब्लिक की आंखों के सामने भी वही करते हैं जो वो पब्लिक की आंखों से ओझल होकर करते हैं। तो सबको पता है 26वीं आईनी तरमीम के बारे में। अगर 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बना बेंच फैसला करेगा तो वो क्या होगा। लेकिन अब टॉक ऑफ द टाउन कुछ और चल रही है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से पुरुमीद होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ मुझे तो कुछ और पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। अच्छा, मुझे नहीं समझ आ रही कि लोग किस बुनियाद पे बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं। देखिए, आज 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ दूसरी बाज़ाब्ता समाअत थी। 8 महीनों के बाद दूसरी समाअत हुई। उस समाअत में एक बज़ाहिर जिसको लोग एक रिलीफ कह रहे हैं वो ये कि आईनी बेंच ने बरह रास्त नशरियात की इजाज़त दे दी है। ठीक है, आईनी बेंच अब तक जितने भी मुकदमात की समाअत कर चुका है, या इससे कबल जनवरी में होने वाली पहली 26वीं आईनी तरमीम की समाअत कमरा अदालत नंबर 4 में हुई सुप्रीम कोर्ट के। बड़ा ही छोटा सा वो कमरा है। बड़ी तादाद में कोई अहम बुनियादी अहमियत का केस हो तो वहाँ पर वकला, सहाफ़ी और लोग जितनी बड़ी तादाद में आते हैं तो वहाँ पर खड़े होना भी मुश्किल होता है। और 8 जजेस के बैठने की जगह भी उस कमरा अदालत में नहीं थी। बैठ जाते वो, पहले भी बैठे हैं ना, जनवरी में भी बैठे हैं 8 जजेस। हैविंग सेड दैट, उसके बावजूद भी वो लोग वहीं बैठे। हमें याद है आपको, ऊपर पासेस में सहाफ़ियों को गैलरी में बिठा दिया गया था जहाँ पे आवाज़ भी नहीं आती थी। तो अब जिसको लोग रिलीफ समझ रहे हैं ना, तो जब कॉज दिस की बाकायदा जारी हुई तो मालूम ये पड़ा कि अब ये आईनी बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में बैठेगा। ठीक है। अगर कोई लोग इसको ये समझ रहे थे कि जी वहाँ चलें, स्पेस बड़ी है, लोग आ जाते हैं, ज़्यादा बड़ी तादाद में वकला आएंगे, तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए कमरा अदालत नंबर 1 चुना गया है, तो उस वक्त भी मुझे नहीं लगता था। ये कंसर्न आपका मेरा वकला का तो हो सकता है कि हम वहाँ पर कैसे खड़े होंगे, कैसे गुजरेंगे या कैसे रिपोर्ट करेंगे। जो नशिस्तों पे बैठे हैं जजेस, उनके लिए कंसर्न नहीं है, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के लिए तो दूर दूर तक ये कोई कंसर्न नहीं। कमरा अदालत नंबर 1 में समाअत का मुंतकिल होना, वजह यही थी, मुझे भी यही नज़र आई कि फिर दूसरी बरह रास्त नशरियात की जो इस वक्त सारा सेटअप है वो भी सिर्फ कमरा अदालत नंबर 1 में है। तो मुझे तो पहले नज़र आ रहा था, और आज जैसे बेंच आके बैठा और जैसे ही वो पूरी वहाँ पे एक सीक्वेंस क्रिएट किया गया कि दलाइल सुने गए, बेंच गया, मशावरत की, वापस आया, बरह रास्त नशरियात की जो है इजाज़त दे दी गई, तो मुझे पहले नज़र आ रहा था। और दूसरा, हाँ ये ज़रूर है, आज कुछ कमरा अदालत में अहम तरीन बातें हुई हैं। क्विकली वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम ज़रा उन थ्योरीज़ की तरफ जाते हैं कि होने क्या जा रहा है। क्योंकि हाँ, एक बात जिसको मैं मानता हूँ, आज आईनी बेंच का कंडक्ट मुझे यकसर तब्दील नज़र आया। ठीक है, जो अब तक नहीं था। गुज़श्ता एक बरस से ना भी कहें, 11 महीनों से आईनी बेंच कायम है। ये भी तो बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं ना कि सारी नज़रें जस्टिस आयशा मलिक पर थी। जस्टिस आयशा मलिक ने पूरे आईनी बेंच के जो फैसला पहले लाइव स्ट्रीम वाला था वो भी करवाया, फिर ख्वाजा अहमद जो शायद जमील साहब की दरख्वास्त थी मुस्तफा नवाज खोखर की कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का पिछले साल अक्टूबर का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फैसला उसको पहले सुना जाए, तो उन्होंने वो सब कुछ भी जो है वो जस्टिस आयशा मलिक ने पॉसिबल करवाया। वरना बेंच उस मूड में नहीं था, ढीला ढाला चुपचाप, वही जैसे एक होम्योपैथिक किस्म की समाज चल रही होती है, उस होम्योपैथिक समाज में जान डालने वाली जस्टिस आयशा मलिक थी। तो कल से तो वो फैसला साज भी आज वही थी। हाँ। वो जजेस सरगोशियां कर रहे थे, तो
میں اس مائک کے بہت قریب بیٹھا تھا تو میں نے پوری کوشش کی کہ میں وہ سن سکوں کہ یہ کیا بات چیت. ججز کو نوٹ کرنا چاہیے کہ آئندہ وہ جسٹس منیب اختر کی طرح بات کرتے ہوئے اپنے مائک کو یا تو بند کر دیں یا اس پہ ہاتھ رکھ دیں, ورنہ یہ سن رہے ہوتے ہیں, مائک بند کر دیا, یہ سن رہے ہوتے ہیں ورنہ. لیکن امین الدین خان صاحب یا جمال مندوخیل صاحب شاید ابھی اتنے چلاک یا شاطر نہیں ہوئے. ہوا یہ کہ جسٹس عائشہ ملک نے سماعت, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی کنڈکٹ ہی انہوں نے کی. لیکن یہ کیوں ہوا؟ پہلی سماعت میں تو جسٹس عائشہ ملک کے ساتھ خاصا مس کنڈکٹ کیا گیا تھا, ان کو بولنے نہیں دیا جا رہا تھا, مس بہیو ہو رہا تھا, ایک دوسرے کو جواب دے رہے تھے ججز. ہاں یہ سب اس کے ہم ڈسکس ضرور کریں گے. ہاں یہ ایک حقیقت ہے. دیکھیے پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے نا, عدالتی صورتحال کو ڈسکس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال عدالتی صورتحال کے کانسیکوینسز میں, ان کے فیصلوں کے کانسیکوینسز میں وجود میں آئی ہے. 8 فروری کے انتخابات سے لے کر موجودہ حکومت کی 2/3 اکثریت سے لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر سے لے کر جو کچھ ہو رہا ہے, ایک شخص ہے اڈیالہ جیل کا مکین, اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. آج انہوں اس نے کی جماعت کو کارنر کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ ہم ڈسکس کریں گے آگے جا کے. تو سیاسی صورتحال کا اس طرح سے بننا عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں ہے. تو ہمیں اگر سیاسی صورتحال اس ملک کی بدلنی ہے تو ہمیں عدالتی صورتحال پر بڑی گہری نظر رکھنی ہوتی ہے. یہ ایک بات ٹھیک ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں اب یہ کیس براہ راست نشر ہو چکا ہے یا ہونے جا رہا ہے, تو یہ آرکائیوز کا حصہ ضرور ہوگا, ہماری تاریخ کا حصہ ضرور ہوگا, جب وکلا کھڑے ہو کے بتائیں گے کہ 26ویں آئینی ترمیم آپ کے آئین کے فنڈامنٹلز کے خلاف ہے, 26ویں آئینی ترمیم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے, 26ویں آئینی ترمیم اس ٹرائیکاٹمی آف پاور کے خلاف ہے. وہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کا اصول, وہ ایک اینٹ جس کی بنیاد پر آپ نے پورا ایک دستور کا نظام کھڑا کیا تھا. یہ 26ویں آئینی ترمیم اس انٹرنیشنل کنونشنز کے پرنسپلز کے خلاف ہے جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو انشور کرتا ہے. جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہوں گی اور پھر یہ باتیں بھی ہو رہی ہوں گی کہ سامنے بیٹھا ان کے سامنے آئینی بینچ, یا پھر مستقبل میں ایک ورسٹ کیس سینیریو بتاتا ہوں کہ چلیں فل کورٹ کے لیے بھی کیا دیتی ہے یہ آیت رکنی بینچ کے فل کورٹ تشکیل دے دیا جائے, تو وہ بھی کوٹ پیکنگ جسے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تھا نا 8 فروری کے بعد یعنی 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں بننے والا فل کورٹ ہے. تو جب وہ سن رہا ہوگا تو وکلا کی جانب سے جب یہ اعتراضات اٹھائے جا رہے ہوں گے کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں تو آپ اس کو کیسے سن سکتے ہیں, تو یہ ایک تاریخ کا حصہ ضرور بنے گا. باقی اگر کسی کو لگتا ہے کہ وقت تبدیل ہو جائے گا, مجھے نظر نہیں آتا. مجھے صرف اتنا سمجھا دیجئے کہ آج کی اس سماعت کو دیکھتے ہوئے یہ اتنی امیدیں باندھ کیسے لی گئی ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آج کی سماعت نا پازیٹیولی چلی. سماعت کا آغاز ہوا, وکلا نے بات کرنے کی کوشش کی, مصطفیٰ نواز کھوکھر کے وکیل آئے, ان کو الاؤ کیا گیا. تو جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی درخواست ہے, رجسٹرار آفس کے اعتراضات ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے فل کورٹ بنانے کا کہا تھا 26ویں ترمیم پہ, تو ہم اس کو منگوا کے یہاں پہ سن لیتے ہیں. اس کو نا میں پورا ڈسکرائب کروں گا کہ ایکچولی میں ہوا کیا تھا. آپ مجھے ذرا 1-2 تھیوریز بتا دیں کہ اس وقت شہری اقتدار میں چل کیا رہا ہے. باقی یہ میرے خیال میں آج کی سماعت کا جو سب سے اہم حصہ تھا نا, یا پھر آج کی اس ویڈیو کا میرے نزدیک 2 اہم ترین حصے, چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس امین الدین خان, ان دونوں کی قابلیت کے حوالے سے میں آگے چل کے بتاؤں گا, اور وہ میں خود سے کوئی رائے نہیں دوں گا بلکہ 1-2 فیصلوں کے حوالے دوں گا اور ایک کمرہ عدالت کی سماعت کا حوالہ دوں گا. مجھے ان تھیوریز کا سمجھا دیں. تھیوریز بیسکلی یہ چل رہی ہیں, ٹاک آف دا ٹاؤن یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ اس وقت مقرر کیوں کیا گیا. انیشلی جب یہ مقدمہ مقرر ہوا یعنی سپٹمبر کے مڈ میں آلموسٹ, تو تب یہ ڈسکشن تھی کہ شاید جسٹس امین الدین خان کے ٹینیور میں ان درخواستوں کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن پھر جب ہم جسٹس امین الدین خان کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں, جسٹس امین الدین خان نے ایک سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل جیسا مقدمہ جو کہ بہت اوپن اینڈ شٹ تھا نا, اس میں سب کو پتا تھا انہوں نے الاؤ کرنا ہے, سب کو پتا تھا کہ جسٹس منیب اختر کے وہ ججمنٹ جو تھی 5 ججز کی, اس کو آپ نے ہر صورت اڑانا ہے, اب اس کو کالعدم قرار دینا ہے. لیکن اس کو بھی ڈیسائیڈ کرتے کرتے اس آئینی بینچ کو 6 ماہ لگے. تو پھر آپ انہیں داد دیجئے نا, ریزرو سیٹس کی نظر ثانی مقدمہ انہوں نے 1-1.5 ہفتے میں ختم کر دیا. اس میں تو ان کی آلریڈی ایک اوپینین ڈیولپ تھی نا, یہاں پہ بھی ڈیولپ نہیں ہے 26ویں ترمیم کے بارے میں. 26ویں ترمیم کے لیے ایک مسئلہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ 36 درخواست ہے وسیم صاحب, اور اس 36 درخواستوں میں آدھے سے زیادہ پہلے بینچ پہ اعتراضات مہینہ لگے گا, کیونکہ ہر بندے کا بینچ پہ اعتراض ہے, ہر ایک کے الگ کنٹینشنز ہیں. اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے گزشتہ روز جو ریزرو سیٹس کے اندر اپنا اختلافی نوٹ جاری کیا, اس کے اندر انہوں نے ایک جملہ لکھا جو کہ ان کا مائنڈ بالکل کلیئر کرتا ہے اس معاملے میں. انہوں نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جب بینچ بناتی ہے, جو خود 26ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل 191A کے تحت بنی ہے, وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جب ایک بینچ بنا رہی ہے اور اس بینچ کے اوپر سوالات اور شبہات اٹھ رہے ہیں,
تو پھر پورے کا پورا عمل جو کیس ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی سملرلی ایشو ہے. آج کیا ہوا ہے سماعت کے آغاز میں کہ جسٹس امین الدین خان نے یہ کہا وکلا کو مخاطب کر کے کہ ابھی ہم براہ راست نشریات کی درخواست اس لیے نہیں سنتے انیشلی کہ پہلے ہم بینچ کے اوپر اعتراض سن لیتے ہیں, ہو سکتا ہے اگر ہم واپس بھیج دیں کوئی اور بینچ سنے تو وہ براہ راست نشریات کا فیصلہ کرے. اس سے پر امید کیسے ہوتے ہیں لوگ؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تھیوری یہ چل رہی ہے کہ بھئی آپ کو اس وقت 26ویں ترمیم کا مقدمہ لگانے کی ضرورت تب کیوں پڑی جب جسٹس امین الدین خان صاحب کی ریٹائرمنٹ کے پیچھے صرف جو ہے نا وہ 1.5 ماہ کا عرصہ رہ گیا ایز پر ورکنگ ڈیز. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک سادہ سی بات ہے, بینچ ٹوٹ جائے گا, نیا آئینی بینچ بن جائے گا. اگر امین صاحب کنٹینیو کریں گے تو وہی سنیں گے. ایک 27ویں آئینی ترمیم آئے گی اور اس کے نتیجے میں ایک وفاقی آئینی عدالت بنے گی, یہ کیس وہاں ٹرانسفر ہوگا, قاضی فیضیسہ کو واپس لایا جائے گا یا جسٹس امین الدین خان کی سروسز کو بھی ریٹین کیا جائے گا, تو وہ بیٹھ کے سن لیں گے. لیکن بہت سارے لوگ اندرون خانہ یہ شادیانے بھی بجا رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے, سب اب ٹھیک ہوگا, پازیٹیو ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ججز نے آپس میں بیٹھ کے کچھ طے کر لیا ہو, لیکن ان کے آپس میں طے کرنے سے کبھی بھی جو ان کا کلیکٹیو وزڈم ہے وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتا جب تک کہ کہیں اور سے تھپکی نہ آ جائے. تو انٹرنلی سب کی بات تو نہ کیجیے, آئینی بینچ میں شامل ججز کی بات آپ ضرور کر لیجیے. میرے خیال میں ہمیں کھوٹے کرے کی تھوڑی سی تقسیم تو رکھنی چاہیے. کوٹا کھرا جو ہے نا وہ بھی ریسنٹلی کریٹ ہوا ہے. تو ہم ریسنٹ اب ہم کچھ لوگوں کا حافظہ جو ہے نا وہ 2018 سے پیچھے آنورڈ رک گیا تھا, کچھ لوگوں کا حافظہ 9 اپریل سے پہلے تک رکا ہوا ہے. صحافی کا کام جو ہے ماضی کو دیکھتے ہوئے موجودہ صورتحال کی عکاسی کرنا ہوتا ہے. وسیم ملک صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہر دور کے اچھے برے لوگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اچھے برے ججز بھی رہے ہیں, کچھ نے ریزسٹ کیا, کچھ جو ہے وہ جسٹس غلام سفتر کی طرح باہر بھی چلے گئے, بعد میں تاریخ نے ثابت کیا, تاریخ پہ چھوڑے معاملہ. لیکن فی الحال مسئلہ تھیوریز کا ہے, چل یہ رہا ہے کہ یا تو سب اچھا ہو گیا, عدلیہ ڈٹ جائے گی, یا پھر عدلیہ مکمل طور پر فتح ہو رہی ہے. تو اس پر میری جو سمجھ ہے, جو مجھے سمجھ آتی ہے بات, وہ یہ ہے کہ جسٹس امین الدین خان کے ٹینیور کے آخری دنوں میں اس مقدمے کو لگانا, اس کے پیچھے ایک سمپل سی جو چیز ہے, یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ فل کورٹ بنانے کی استدعا منظور ہو, بات واپس بھیجی جائے, یا پھر وہ فل کورٹ کون بنائے گا؟ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں بیٹھ کر 3 رکنی کمیٹی جسٹس جمال مندوخیل, وہ فل کورٹ تو یہی بنا سکتی ہے کہ جو آئینی بینچ میں شامل ججز ہیں ان تمام پر. یا پھر کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری اس چیز میں دیکھا جائے تو کہیں کہ اچھا بھائی چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ خان کی سربراہی میں یہ بنے. اس کے لیے آپ کو آئینی بینچ نیا ججز نامزدگی کے لیے جوڈیشل کمیشن سے منظوری لینی ہوگی. اور جوڈیشل کمیشن کون سا ہے؟ یہ ساری تھیوریز وہ ہے نا, چلے میں مان لیا جو ناقابل ججز نے آپس میں بیٹھ کے بات کر لی, اب سب اچھا ہوگا, اس 26ویں آئینی ترمیم کو ایک فل کورٹ بیٹھ کے سنے گا. موجودہ ہائبرڈ نظام جو ہے نا یہ اتنا خوف کا شکار ہے کہ اگر ایک جج کھڑے ہو کے تقریر کر دیتا ہے اور دوسرا جج جس کا اس تقریر سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, وہ اپنی ادارہ ذاتی اصلاحات کے لیے یا اپنے ادارے میں ہونے والی بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے اپنے چیف جسٹس کو خط لکھ دیتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو جوڈیشری کو کنٹرول کرتے ہیں ان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں, ان کو بلا لیا جاتا ہے اور ان کو پوچھا جاتا ہے کہ لوگ آپ کیا کر رہے ہیں. تو ڈاٹس کنیکٹ کر کے صحافیوں کو کال کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی بڑی تھپکی کہیں سے پڑی ہے اور کوئی بہت بڑا ہونے والا ہے, یہ سب نا کوآرڈینیٹڈ ہے, تو اب ہمارے خلاف, مطلب اس حد تک یہ نظام خوف زدہ ہے. تو ایسے میں ایک فل کورٹ کے سامنے مقدمہ 26ویں آئینی ترمیم کا سماعت کے لیے مقرر کر دینا, 26ویں آئینی سب اچھا تو اس صورت میں ہو سکتا ہے نا کہ 26ویں آئینی ترمیم انڈو ہو جائے. 26ویں آئینی ترمیم انڈو ہو جائے تو پورے نظام کی جو اس وقت سب سے بڑی گارنٹی ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہے, تو نظام کہاں جائے گا؟ یہ تو وہی ہے کہ ہم رات کو سوئیں اور صبح اٹھیں تو اچانک سے 180 کا اینگل ہمارے فیصلہ سازوں نے لیا ہو. عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ملٹری قیادت جس قدر ایکسٹریم پہ جا چکی ہے, تو ایسا پاسبل ہونا تو مجھے اگلے چند سالوں میں نظر نہیں آ رہا. اس کے پیچھے جو ایک اور میں اگین کہوں گی کہ اسلام آباد بہت چھوٹا سا جیسے ہوتا ہے نا گاؤں نما شہر ہے, ایک ماڈرن ولیج کہہ لیں آپ, اور اس کے اندر لوگ بہت کنیکٹڈ ہیں اور وہاں کچھ تھیوریز تھرو کی جاتی ہیں جسٹ یہ دیکھنے کے لیے بھی کہ ریئیکشن کیا آئے گا. تو یہ بھی ایک چیز زیر بحث ہے, اور یہ صرف یہاں پہ ہم آپس میں ڈسکس نہیں کر رہے, کچھ چیزیں ایک اور جگہ پر بھی جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہیں. تو وہاں پر یہ ایک گفتگو ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ججز کو, مطلب یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے اپنی مرضی کے جج لا کر لگائے, اپنی مرضی کی ایک میجورٹی, بروٹ میجورٹی آپ نے سپریم کورٹ میں بھی کریٹ کی ہے, تو وائی ناٹ جسٹ تھرو یور کارڈز ان فرنٹ آف پیپل کہ یہ دیکھو یہ ججز ہماری 26th امینڈمنٹ کو لیگلائز کرے. مطلب آپ کو 26ویں ترمیم, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 26ویں ترمیم اس نظام کی ضمانت ہے, ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی,
اس 26ویں ترمیم کو عدالت کے ذریعے مہر کیوں نہیں لگوا سکتے؟ ظفر علی شاہ کیس میں کیوں نہیں لگوائی؟ ماضی میں تمیز الدین کیس میں کیوں نہیں لگوائی؟ یہ صدی کا سب سے امپورٹنٹ کیس ہے مختوم علی خان صاحب کے الفاظ میں، جن کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ پرویز مشرف کے اٹارنی جنرل تھے. وہ تو الزام نہیں ہے، وہ تو حقیقت ہے. حقیقت الزام یہ لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم جو کہ ممکنہ طور پر آ سکتی ہے، اس کے یہ سب سے بڑے ایڈوائزر رہے ہیں کہ ڈرافٹ کیسے ہوگا، کیا کیا چیز ہونی چاہیے. بہرحال بہت سارے ججز کو لگانے والے اور بہت سارے وہ کنگ میکر جو ہے نا اس کا کردار مختوم علی خان صاحب کر رہا ہے. لیکن جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں تو وائی ناٹ کے اسٹیبلشمنٹ کے جو اندر آپ نے کہا جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں عدلیہ کو، وہ ایک فل کورٹ بنوا دیں اور دکھا دیں کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر وغیرہ ایک مائنورٹی میں اور باقی ججز میجورٹی میں. اسلام آباد ہائی کورٹ فتح ہو چکی تھی، کیسز جسٹس سرفراز ڈوگر لگا رہے ہیں، فیصلے ایک دن جو پرانے کسی بینچ میں پڑے ہیں جیسے بابر ستار یا دیگر کے جو کہ آزاد ججز ہیں، وہ اگر وہ فیصلہ دیتے ہیں اگلے 2 روز میں وہ انڈو کرا دیا جاتا ہے. تو اس کے باوجود وجہ کیوں پیش آئی جیسے جہانگیری کو یوں نکالنے کی کوشش کی اور دیگر 4 ججز کو نکالنے کی؟ وہ تو ان کو وہاں پر جسٹس سرفراز ڈوگر تو نہیں ہے نا اتنے اہل، ان کے تو فیصلوں کے اوپر آج سپریم کورٹ سے مہر لگ رہی ہے. جو جج بھی اس موجودہ صورتحال میں، اچھا ایک اور بات بھی ہے، سوائے عمران خان کے پاکستانی عوام کے چند ججز ہی ہیں جس نے موجودہ ہائبرڈ نظام کو انکار کیا. باقی تو سب لوگ، ہاں یہ بھی ہم ڈسکس کریں، لوور جوڈیشری سے لے کر اور جج عباس سے لے کر اور کئی ججز ایسے ہیں جن کا ہم اکثر نام بھی بھول جاتے ہیں، لوور جوڈیشری، ہائی کورٹ کے ججز، سپریم کورٹ کے ججز. ہائبرڈ نظام ان کے خلاف ذاتی حد تک اناد میں آگے بڑھ چکا ہے. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو، تم ہائی کورٹ کے مامے چاچے لگتے ہو، سپریم کورٹ کے مامے چاچے لگتے ہو، عدلیہ کے مامے چاچے لگتے ہو. ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ جج کون آئے گا، چیف جسٹس کون آئے گا، بینچ کون سا بنے گا، فیصلہ کیسے آئے گا. مامے چاچے لگتے ہیں، لگتے ہوں گے نا. اس کے بعد ان ججز کو سکھانا سبق مقصود ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم ڈسکس یہ کریں کہ اگر جسٹس جہانگیری صورتحال میں سروائیو کر جاتے ہیں تو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، آئین کے آرٹیکل 2 اور 9 میں ترمیم ضروری ہے، اس کو فتح کرنا ضروری ہے سپریم جوڈیشل کونسل. جسٹس جہانگیری سروائیو کیسے کرنا ہے میں آگے چل کے بتا دوں. اب ہم موجودہ صورتحال میں آ جاتے ہیں. فل کورٹ بن گیا، چیزیں جو آپ نے آگے چل کے بتانی ہے. فل کورٹ بن گیا جی، یہ کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتے. یہ اتنے خوف زدہ ہیں، یہ اتنے بزدل ہیں کہ اس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی، جسٹس شہزاد احمد خان، جسٹس وہ جو کراچی سے تھے ریزرو سیٹس میں، مجھے جسٹس عرفان سادات، اچھا وہ بیٹھ جائیں. اور پھر انہیں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فیضیسہ کے پاس بھی ایبسلوٹ میجورٹی تھی، لیکن چونکہ اس بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ تھے، جسٹس منیب تھے، جسٹس اطہر من اللہ تھے، تو انہوں نے دیگر ججز کو مینپولیٹ کر لیا اور پھر کچھ ججز واپس بھی انہوں نے رجوع کر لیا نا، عہد وفا کر لیا. یہ بھی تو حقیقت ہے. تو سب سے بڑا ڈر اور خوف پہلے بھی یہی تھا، اب بھی یہی ہے کہ اگر فل کورٹ بیٹھا تو پھر ہمیں نہیں پتا کہ میجورٹی ہمارے ہاتھ سے پھسل بھی سکتی ہے. لہٰذا میں ابھی تک، ممکن ہے میں کل کو غلط ہو سکتا ہوں، مجھے ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی. اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، سمپل سی بات ہے. پھر اس سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے جو ہم تھیوری ڈسکس کر رہے ہیں اس کے اندر، کہ فل کورٹ نہیں بنتی لیکن جسٹس امین الدین خان کے ٹینیور میں یہ درخواستیں ختم ہوتی بھی ہمیں نظر نہیں آتی. ورکنگ ڈیز کم ہیں، ان کے ورکنگ آورز کم ہیں، یہ 2 گھنٹے سے اوپر تو یہ سماعت نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقدمہ تو چلے گا لیکن مین وائل 27ویں ترمیم آ کر سپریم کورٹ جو ہے اس کی حیت تبدیل ہو سکتی ہے اور ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن سکتی ہے اور سارا معاملہ. امین صاحب کی جو سروسز ہیں وہ ریٹین کی جاتی ہیں اور قاضی فیضیسہ کو واپس لایا جا سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان پاسبلٹیز پہ بات کیجئے تو نیئر ٹو ریالٹی لگتی ہے. دوسری تو وہ ایک دیوانے کا خواب مجھے اس وقت ضرور لگتا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم جن 2 چیزوں کی میں بات کر رہا تھا. آج جسٹس جہانگیری کے حق میں وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کا تحریری فیصلہ جاری ہو چکا. کوئکلی آپ وہ بتا دیجئے اور اس کے بعد میں ذرا 2 پاسبلٹیز کیا 2 چیزیں جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فیصلہ صرف یہ ہے کہ جو جسٹس جہانگیری کے خلاف جسٹس سرفراز ڈوگر نے 16 سپٹمبر کو بیٹھ کر ایک آرڈر دیا میاں داؤد ایڈوکیٹ جو کہ درخواست گزار تھے جہانگیری صاحب کے خلاف کہ ان کو کام سے روکا جائے کیونکہ ان کی ڈگری کے اوپر سنگین سوالات اور شبہات ہیں، تو وہ تو پیش ہوئے نہیں تھے عدالت میں. جسٹس سرفراز ڈوگر نے اعتراضات سے پہلے جسٹس جہانگیری کے خلاف آرڈر دے دیا. سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے وہ کلعدم قرار دے دیا. تحریری فیصلہ آیا کہ یہ ہو نہیں سکتا اور کہا کہ چونکہ اعتراضات برقرار تھے اور اس میں جسٹس شاہد بلال حسن جو ہے انہوں نے اپنے پروسیجرز بھی لے ڈاؤن کیے ہیں کہ پہلے پروسیجر ہوتا کیا ہے، عدالت میں درخواست آتی ہے، رولز کیا کہتے ہیں، کیسے درخواست جو ہے وہ اس کی اوپر اعتراضات لگتے ہیں، کیسے اس کی مینٹیجبلٹی ڈیسائیڈ ہوتی ہے. بات سنیے، چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی نے اگر آپ لوگوں کو بلا کر یہ کہہ دیا تھا کہ لیٹس ریجوائز تو کیجئے نا ریجوائز. ہم لوگوں کو بلا کر، میں بھی اس میں شامل تھا، تو کرتے ہیں نا ہم ریجوائز.
रिजू ऐसी सूरत में करते हैं कि हमारी अदलिया को इस नहज तक पहुंचा दिया गया है कि डिग्री जस्टिस जहांगीरी की जाली है, मुबैना तौर पर इल्ज़ाम ये लगता है। तो मैं आज ये दावा करने पर मजबूर हो गया हूँ कि आप ज़रा चेक करवाइए जस्टिस सरफराज डोगर की डिग्री। अगर सनद की तस्दीक लाजिम है ना, शर्त है, तो मेरे ख्याल में फिर कसौटी पर जस्टिस जहांगीरी नहीं, जस्टिस सरफराज डोगर को रखना चाहिए। वजह उसकी मैं बता देता हूँ। एक लॉ कॉलेज के तालिब इल्म को पता है, एक सहाफ़ी जिसने चंद दिन सिर्फ कोर्ट्स को कवर किया है, उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है, उसके प्रोसीजर्स को पढ़ा है, या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चाहे जिसके पास जुडिशल पावर्स नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं या फिर वकला हैं, ये एक बल्कि लेमैन को पता है। अल्लाह ना करे किसी का पाकिस्तानी अदालतों से वास्ता पड़े, लेकिन जिन लोगों का बाज़ाब्ता तौर पर वास्ता बार बार पड़ता है, उस लिटिगेंट को पता है कि बाकायदा प्रोसीजर ये है कि जब दरखास्त दायर होती है, रजिस्ट्रार ऑफिस अगर एतराज़ात आयद कर देता है, तो जब तक उस एतराज़ात पर फैसला नहीं होता, उसकी मेंटेनेबिलिटी तय नहीं होती, उस मरकजी दरखास्त पर फैसला जारी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। दूसरा प्रोसीजर यह है कि यह भी एक तयशुदा असूल है और हर बाशऊर इंसान थोड़ा सा जो इल्म रखता है अदालतों का, वो भी जानता है कि आप एक्स पार्टी डिसीजन नहीं कर सकते। ये आईनी अदालतें हैं, आप तो एक लोअर कोर्ट में एक्स पार्टी डिसीजन नहीं कर सकते, आइन के आर्टिकल 10A को वायलेट नहीं कर सकते, एकतरफा फैसला नहीं कर सकते। तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, एक आईनी अदालत के सरबराह, 14वें नंबर से लाकर मुसल्लत किया गया 15वें नंबर पे, उनको सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच आज जारी किए गए तहरीरी फैसले में पहले 5 जजेस उस शख्सियत से जो कि आईनी अदालत के सरबराह हैं तवक्को जाहिर करते हैं, और फिर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन एडिशनल नोट की सूरत में उनको हिदायत जारी करते हैं कि आपने प्रोसीजर के मुताबिक चलते हुए पहले दरखास्त पर जो दफ्तरी एतराज़ात हैं उनको तय करना है, मेंटेनेबिलिटी को तय करना है, एक्स पार्टी डिसीजन नहीं करना और कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी है। तो हजूर डिग्री जस्टिस डोगर की चेक करवा लीजिए, मेरे ख्याल में आपको अफाका होगा। वरना एक ऐसा जज जो कि हर हवाले से सहूलतकारी करना चाहता हो, हर हवाले से आपका यूं करके ताबेदार हो, वो भी ऐसा फैसला जारी नहीं कर सकता। ताबेदारी करेगा तो किसी तरीके से करेगा। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के पास। आज समाअत थी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने 31 अक्टूबर 2024 को कमेटी में बैठकर एक कानूनी फैसला किया था, जिसके ऊपर मोहर सब्त की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 14 अगस्त को मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी करके और अपना रिप्लाई देके कि वो एक कानूनी फैसला था। उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, वो फैसला इन फील्ड है, उसके ऊपर फुल कोर्ट भी नहीं बनी और 26वीं आईनी तरमीम पर उस वक्त की फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए 4 नवंबर 2024 को मुकदमा फिक्स किया गया था। 5 नवंबर को चीफ जस्टिस ने हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में जेसीपी का जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाकर 5 नवंबर को एक आईनी बेंच तश्कील दे दिया था। उस पर मुस्तफा नवाज खोकर एक दरखास्त, आईनी दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए। उनके वकील हैं शाहिद जमील साहब, साबिक जज हैं, लाहौर हाई कोर्ट के, रिजाइन कर चुके थे। चैम्बर अपील दायर की उन्होंने, उनकी अपील आज समाअत के लिए मुकर्रर नहीं थी। उन्होंने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में पहले ये कहा कि हजूर मेरी एक ऐसी दरखास्त है और उस दरखास्त को आप सबसे पहले, क्योंकि वो भी इतराज़ात से मुतालिक है, जब आप बेंच पे इतराज़ात से मुतालिक सुन रहे होंगे तो हमारी दरखास्त पर फैसला किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, लिहाजा उस पर नंबर लगा दें। अमीनुद्दीन खान साहब ने कमरा अदालत में बैठकर हिदायत की कि इनकी दरखास्त का रिकॉर्ड मंगवाया जाए। रिकॉर्ड अपने पास मंगवा कर हिदायत कर दी कि इनको नंबर अलॉट कर दिया जाए, नंबर अलॉट कर दिया जाए, हिदायत की जा चुकी थी। ठीक है। उसके बाद पता नहीं था कि वो है कौन सी दरखास्त और हो क्या रहा है। शाहिद जमील साहब ने दोबारा अपनी दरखास्त का कहा, अमीन साहब को समझ नहीं आई कि बात हो क्या रही है। आयशा मलिक साहबा ने पहले जस्टिस जमाल मंदोखेल को समझाया, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने और फिर आयशा मलिक दोनों ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को फरमाया कि ये वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के उस फैसले की बात कर रहे हैं जो इन फील्ड है, जिसको तय किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का चेहरा, बॉडी लैंग्वेज उस वक्त देखने वाली थी, काश आज की समाअत बराह रास्त नशर हो जाती। घबराहट में उन्होंने ऐसे ही वो फाइल पकड़ी और यूं टेबल पे पटकी और कहा कि ये तो चैम्बर अपील होगी, हम तो यहाँ बैठ के नहीं सुनेंगे, ये चैम्बर सुनेगा। जिसको हिदायत जारी कर चुके थे कि नंबर लगाएं, जब हकीकत पता चली तो यूं फेंका और कहा कि ये तो चैम्बर में सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे। उसके फिर 2 मिनट बाद उसी दरखास्त पर बुलाकर नंबर अलॉट किया गया। ये टोटल काबिलियत है। बहरहाल यही काबिलियत जो है वो सामने रिक्वायर्ड है। अब दूसरे टॉपिक की तरफ आए, मुझे ये बताएं कि जस्टिस जहांगीरी के मामले पर ये क्यों जो है वो एक
ڈسکشن میں ہے کہ جسٹس جہانگیری سیف ہو گئے اور 18 اکتوبر کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کے خلاف میں پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں, ہاں سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ جسٹس جہانگیری کو نہیں نکالا جا سکتا. ٹھیک ہے, سپریم جوڈیشل کونسل کی موجودہ ساخت دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے, مجھے پہلے دن سے شکوک و شبہات تھے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کی جانے والی سہولت کاری پر, چاہے میں دائی رہا ہوں کہ سہولت کار ہیں وہ, لیکن مجھے شکوک و شبہات تھے. آپ کو امیدیں ہیں, آپ صاف لفظوں میں لوگوں کو کہیں آپ کو چیف جسٹس مجھے امید ہے, اس کی وجہ جسٹس جہانگیری کو نکالنا, اس میں سہولت کاری کرنا, اگلے 4 ججز کو بھی ہائی کورٹ کے اور پھر سپریم کورٹ, اور بات پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی, آپ نے ان کو نکالنا ہے. تو میرا سوال آج بھی ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی یہ کالک یوں جو نیچے پڑی ہے اٹھا کے اپنے منہ پہ مل کے پوری دنیا کو بتائیں گے کہ میں نے کالک ملی اپنے منہ پہ؟ سوال تھا میرا, جو کہ مجھے نہیں لگتا ان کے لیے ناممکن نہیں ہے, لیکن مشکل پہلی مرتبہ ان کے ٹینیور میں ان کو ضرور آ پڑی ہے. اس کے بعد پہلے میری امید یہ تھی. دوسری, جسٹس جہانگیری کی ڈگری اس وقت بحال ہے یا کینسل ہے؟ بحال ہے. جسٹس جہانگیری اس وقت جج کے عہدے پر بحال ہیں یا نہیں؟ بحال ہے, اپنے کیسز کی سماعت کر رہے ہیں. کر رہے ہیں. یہ پچھلے 1 مہینے کی ایپیسوڈ سے کیا ملا؟ کچھ نہیں. دیٹس مائی. بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو سبق سکھانے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم بھی ٹاک آف دا ٹاؤن ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آئی تو عین ممکن ہے کہ یا تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی ہیئت تبدیل کی جائے گی اور وہاں پر بھی حکومتی عنصر شامل کیا جائے گا, یا پھر ججز کے ٹرانسفر اور سرکولیشن کا ایک طریقہ کار بنا دیا جائے گا کہ کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو اس کی منشا اور مرضی کے بغیر کسی بھی دوسری ہائی کورٹ میں بھیجا جا سکے. مسئلہ اور مقصد ان ججز کو سبق سکھانا تھا, وہ کس طریقے سے سکھایا جائے گا, کیسے کیا جائے گا, یا پھر عدلیہ ڈٹ سکتی ہے یا نہیں, یہ جو ایک اور تھیوری ہم نے آپ کو پیش کی ہے ڈسکشن میں ہے. تو دیکھنا ہے پاسبلٹی کیا نکلتی ہے, کیا ہوگا, یا پھر 27ویں ترمیم آ کر سب کچھ انڈو ہو جائے گا, کیونکہ وہ بھی جو ہے وہ تیار تو کافی ٹائم سے ہو رہی تھی. تو بہرحال نومبر خاصا اہم ہو سکتا ہے. اکتوبر میں ہمیشہ کی طرح ایک بیس تیار ہو رہی ہے. مجھے وسیم ملک کو فی الوقت اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.